देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ब्रिलियंट कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जिसकी आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है, इसके हर खानदान का एक मसला है, वो ये कि इस खानदान का कोई ना कोई फर्द ऐसा जरूर होगा जो स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो। है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का और इतना फैलाव है, लेकिन हालिया दिनों में देखने में आया है कि स्ट्रीट क्राइम्स के साथ साथ ऐसा लगता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब भरपूर डकैत बनते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कराची में अब बैंक डकैतियों की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। आज एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ कराची के शाहराह कायदीन पर। एक प्राइवेट बैंक पर आज डाकू हमलावर हुए। बैंक लूटने के साथ साथ उन्होंने बैंक मैनेजर को भी गोलियां मार के हलाक कर दिया। ये आज का वाक़या जो है वो कराची में हालिया महीनों में बैंक डकैती का 8वां वाक़या है। 8 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें बराह रास्त बैंक डकैतियां की गई हैं, और इसके अलावा तकरीबन 100 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें बैंक से रुकूम निकालने वाले अफराद को निशाना बनाया गया है। ये भी कराची में होने वाले जराइम में एक मामूल का हिस्सा बन गया है कि बैंक से लोग पैसे विड्रॉ करके निकल रहे हो और उनके मकाम में या रास्ते में उनको लूट लिया जाए। इसके अलावा भी डकैती की वारदातों में कराची में आज मॉडल कॉलोनी के एक घर में, फिरोजाबाद के इलाके में PCHS में, एक ट्रैवल एजेंसी में, औरंगी टाउन के एक शोरूम में 3 डकैती की मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं, और इसमें जेवरात लूटे हैं, लाखों रुपए लूटे हैं, और इसी किस्म के वाकयात हुए हैं। कल भी नाजिमाबाद में एक ज्वेलर के घर में डकैती हुई थी जिसमें सोना और नकदी लूटी गई थी। हफ्ते को बफर जोन में एक ताजिर में डकैती के घर में डकैती में लाखों रुपए का सामान लूटा गया था। और ये सूरत हाल जो है यकीनी तौर पे इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस के सरबराह एडिशनल IG जनाब गुलाम कादिर थेबो। बहुत बहुत शुक्रिया थेबो साहब। ये स्ट्रीट क्राइम्स तो एक अपनी जगह है, आप खुद इसको मानेंगे कि शायद ही कोई घर हो जिसका कोई ना कोई शख्स स्ट्रीट क्राइम का शिकार नहीं हो, लेकिन ये बैंक रॉबरीज भी अब बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं आज कितना बड़ा वाकया हुआ है कि बैंक रॉब भी किया उन्होंने और मैनेजर को भी मार दिया। देखें कामरान साहब, ये बैंक डकैतियाँ वक्त के साथ कम हुई हैं। इस साल भी जो आपने 8 बताई हैं तो 4 उसमें से ट्रेस हो चुकी हैं। अभी जो मुझे 20 दिन हुए हैं उसमें एक बैंक डकैती जो है जो चंद दिन पहले हुई थी वो 24 घंटों में पुलिस ने ट्रेस की। आज का जो वाकया है जिसमें बैंक मैनेजर की जान को नुकसान हुआ और उनका मुझे बहुत अफसोस है, और उसमें उन्होंने बाहर उनके साथ रेजिस्ट किया जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाकया हुआ। और मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूँ कि बैंक डकैतियों को पहले भी हमने कंट्रोल किया और अभी भी इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। और जिस तरह हमने अभी ट्रेस करना शुरू किया है बैंक डकैतियों को, तो इंशाल्लाह ताला ये बैंक डकैतियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और उसके अलावा बाकी जो वाकयात हुए हैं बैंक घर के डकैतियों के, जो ख़ास तौर पे एक डकैती हुई है जो नजीब शहीद जो जियो का था नुमाइंदा जिसके घर पे, उसके पे भी हमें पूरी तवज्जो है। ये थोड़ा सा अपसर्ज, अभी मुझे 20 दिन में हमने एक्शन भी लिया है। तकरीबन 10 SHOs और 2 DSPs को हम सस्पेंड कर चुके हैं। उसके अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग शुरू की है। जो काम करता है उसको चांस देते हैं, जो नहीं करता उसको सजा देते हैं। और अभी जिस तरह आपको मैंने बताया कि जिन्होंने काम किया तो 2 लाख रुपए उनको इनाम भी दिया गया जो बैंक डकैती ट्रेस हुई है। और जो बड़े वाकयात हुए हैं 20 दिनों में, जिसमें एक टारगेट किलिंग थी किसी सियासी जमात के कारकुन की, वो भी ट्रेस हो चुका है। और जो पुलिस शहीदों के 2 जो केस हुए थे आखिरी जो अभी 18 के बाद हुए हैं, तो वो भी ट्रेस हो चुके हैं। तो ठीक है, कोशिश हमारी जारी है
اور انشاءاللہ تعالیٰ تھیبو آپ دیکھیں گے کہ تھیبو صاحب کو بریک تھروز دیں نا جو اسٹریٹ کرائمز کا معاملہ ہے. جیسے کہ آپ کون کراچی والا اس کو ڈینائی کرے گا کہ کوئی گھر کا کوئی نہیں ہو سکتا جس میں کوئی وکٹم نہ ہو اسٹریٹ کرائمز کا, اور یہ جس طرح سے چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ obviously یہی اسٹریٹ کرمنلز پھر بینک لوٹتے ہیں, پھر گھر لوٹتے ہیں, پھر جیولرز کو لوٹتے ہیں, پھر تمام چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نرسری بن گیا ہے اسٹریٹ جو کرمنلز ہیں. اس کی ایریڈیکیشن یا اس کو کیسے منیمائز کریں گے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کرائم سے پھر بڑا کرائم بڑھتا ہے, اور اسٹریٹ کرائم سے پھر بڑے کرائم بھی ہوتے ہیں, اور ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کچھ دنوں میں کافی جو ہے انکاؤنٹرز بھی ہوئے ہیں, اسٹریٹ کرمنل پکڑے بھی گئے ہیں, مارے بھی گئے ہیں, اور آئندہ بھی ہماری جو فوکس ہے وہ اس پہ ہے. زیادہ ظاہر ہے اب میں اگر کہوں گا کہ جی ہمیں سرویلنس کیمراز چاہیے پورے شہر میں, یا کچھ نفری کے ایشوز ہیں جو ابھی مل رہی ہے, یا ایکوپمنٹ کے ہیں وہ ابھی کچھ ہو رہے ہیں, لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کریں گے. اور اسلحہ بھی شہر میں بہت ہے, جو کہ باوجود اس کے کہ کافی اسلحہ ریکور ہوا ہے, لیکن اسٹل اسلحہ کافی جو ہے کراچی شہر میں موجود ہے. تو تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کمی پہلے ہوئی ہے, اور ابھی اب فردر بھی کمی ہوگی. ہم اس کو بالکل فوکس کریں گے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب غلام قادر تھیبو ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اور بڑا قابل تحسین قدم اٹھایا. پنجاب کے اسکول کالجز میں ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف میں بھی سوڈا ڈرنکس بیچنے پہ, کولڈ ڈرنکس بیچنے پہ مکمل طور پہ بین لگا دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اور قابل ذکر فیصلہ کیا ہے, اور بہت اہم فیصلہ ہے, اور وہ یہ کہ 14 اگست کے بعد سے پنجاب فوڈ اتھارٹی صوبہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, پرائیویٹ اکیڈمیز, حتیٰ کہ کوچنگ سینٹر کی کینٹین میں کولڈ ڈرنکس یا کوئی بھی کاربونیٹڈ واٹر, انرجی ڈرنکس کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی اور اس کی اجازت نہیں دے گی. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس کی 700 ٹیمیں ہیں جو صوبے بھر کے اسکولز اور کالجز کے اندر اور تعلیمی اداروں کی حدود کے باہر بھی تقریباً 100 میٹر کے اندر سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کی فروخت پر پابندی پر مرحلہ وار عمل درآمد کرائیں گی, اور خلاف ورزی پر کینٹین اور شاپس کو سیل کرنے کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جائے گا. یہ بہت اہم فیصلہ ہے, پاکستان میں پہلا اس قسم کا فیصلہ ہے, لیکن دنیا میں اسی طرف دنیا کے حکومتیں اور دنیا بھر میں حکومتیں اس جانب چل رہی ہیں. امریکہ, روس, چین, برطانیہ, فرانس اور تقریباً تمام یورپین کنٹریز میں, اور جس میں اس کے علاوہ سعودی عرب بھی شامل ہے, تعلیمی اداروں میں سافٹ ڈرنکس, سوڈا واٹر اور انرجی ڈرنکس کی فروخت پر مکمل پابندی ہے. اور امریکہ کے صدر بل کلنٹن ایک سلسلے میں بڑی کیمپین کرتے ہیں. ان کی تنظیم 2006 سے باقاعدہ ایک کیمپین چلا رہی ہے جس کے ذریعے امریکہ کی تمام ریاستوں میں اس پابندی پر عمل کرا رہی ہے, جبکہ کلنٹن فاؤنڈیشن کی مہم 120 ملٹی نیشنل مشروبات ساز کمپنیوں نے اس کی حمایت کی ہے, اور اس طرح سے کلنٹن کیمپین کافی آگے بڑھی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کہتی ہے کہ ان مشروبات میں موجود مضر صحت اجزاء بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما خصوصاً ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے تعلیمی اداروں کے کینٹین میں پھل, ملک شیک, دودھ اور دہی سے بنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت ہوگی. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نور الامین مینگل نے. بہت بہت شکریہ مینگل صاحب, ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں یہ ایک اویئرنیس ہو رہی ہے سافٹ ڈرنکس کے خلاف, سوڈا واٹر کے خلاف, سوڈا ڈرنکس کے خلاف, اس وجہ سے آپ نے کیا یا آپ کی اپنی بھی کوئی ریسرچ ہے؟ دیکھیے کامران صاحب, ہمارے 44% بچے پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. ان میں وائٹامن اے اٹھائیں, ڈی اٹھائیں, آئرن اٹھائیں, وہ نہ آدھا گھنٹہ وہ کھیل سکتے ہیں نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے, دیر از اے کرائسس. اور اس میں کولا ڈرنکس ہیں یا انرجی ڈرنکس ہیں, یہ ایک چیز ہے. ہم فورٹیفیکیشن بھی ہم کر رہے ہیں ایٹ سورس مختلف چیزوں کی. کمنگ ٹو کولا ڈرنکس, اس میں دیر از فاسفورک ایسڈ اور کیفین ہے جو کہ بچوں کے ہڈیوں کی گروتھ کے لیے ٹھیک نہیں. اور کافی ممالک ہیں ایسے ویسٹ میں جہاں پہ انہوں نے بچوں کے لیے سکولز میں پریمیسز میں انہوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے. تو ہمارے سائنٹیفک پینل کو جب ہم نے یہ کیس ریکمنڈ کیا آفٹر وی ہیڈ ریکمنڈیشنز فرام WHO,
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی ان کو جو ہے وہ بین کریں، اور بچوں کے لیے چونکہ ان کے ہڈیوں کی گروتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو دیٹس وائی اس کو ایز اے لا جو ہے نا ہم نے ریڈ کیٹیگری میں پلیس کیا ہے۔ جو پنجاب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو فوڈ سٹینڈرڈز ریگولیشنز ہیں 2017 کی، اس میں ریڈ کیٹیگری میں ہم نے انرجی ڈرنکس کو پلیس کیا ہے، کولا ڈرنکس کو پلیس کر دیا ہے، اس میں سپاری ہے، اس میں گٹکا ہے، وہ تمام چیزیں جو کہ بچوں کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو وی ول ناٹ الاؤ دیم ٹو بی پلیسڈ اور سولڈ ان اینی کیس۔ تو مینگل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پورے پنجاب میں کسی ایگزیمپشن کے بغیر اس لا کو آپ اپلائی کریں گے؟ دیکھیں کمران بھائی 27% آف یہ ہمارے لیے المیہ ہے، یہ کوئی اچھے فگرز نہیں ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ 27% جو انرجی ڈرنکس ہیں یا کولا ڈرنکس ہیں ان کی سیلز جو ہے نا وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں۔ دس از الارمنگ فار اس کہ ہمارے بچے جن کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ یہ چیزیں سرو ہو رہی ہیں ان کو، وہاں پہ ان کی اویلیبلٹی ہے۔ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ ہم نے تمام کو شامل کیا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو ہماری اکیڈمیز ہیں، جو ہمارے ٹیوشن سینٹرز ہیں، جس طرح یہاں پہ لاہور میں یا آپ کو نظر آتے ہیں گلی محلے میں، ایون ان کے جو ہے وہ پریمیسز کے اندر اور اس کے 100 میٹر کے ریڈیس پہ بھی ہم نے اس کو شامل کیا ہوا ہے کہ جی وہ بچوں کی ایکسیس میں نہ ہو، وہاں پر بھی آپ ٹھیک ہے جنرل سٹور ہے آپ کا، آپ اور چیزیں بیچیں لیکن وہاں پہ آپ انرجی ڈرنک یا کولڈ ڈرنک نہیں۔ اور اس کو ہم فیز 2 میں، بیکاز فیز 1 میں ہمارے لیے یہ ایک نئی چیز ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں وی آر ناٹ ویری ایمبیشیس، آلدو وی ہیو سلیکٹڈ 14 اگست ایز دا ڈیٹ کی جس سے ہم اس کو انشاءاللہ ویل اسٹارٹ امپلیمنٹنگ، اینڈ وی فور سی کہ ہمیں اس میں 2-3 مہینے لگ جائیں گے پورے صوبے میں۔ اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ 700 سے زائد فوڈ سیفٹی ٹیمز ہیں، ہماری پریزنس ہیں ہر تحصیل میں پنجاب کی، اور چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ کالج ہے یا یونیورسٹیز ہیں ہماری، وہاں پہ ان کے پریمیسز میں ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ وی ہیو دی اتھارٹی کہ جس پہ ہم پریمیسز کو بہت شکریہ، بہت شکریہ مینگل صاحب۔ نور الامین مینگل، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی۔ ایک اور بڑا قابل تحسین قدم اٹھایا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے، پنجاب میں فوڈ کی بہتری کے لیے اور اس حوالے سے کہ وہ صحت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ بہرحال ایک سرکاری ایفرٹ ہے اور جو بڑی مناسب ایفرٹ ہے، اور اب یہ جو اسکول کالجز میں سوڈا ڈرنکس کو بین کیا ہے، یہ ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ پاکستان میں دوسرے صوبے سندھ، KPK، بلوچستان بھی کم از کم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سوڈا ڈرنک کو بین کرتے ہیں یا نہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور کا ہی واقعہ ہے۔ کل رات لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا، ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پرانے واقعات سے کچھ مختلف واقعہ لگتا ہے یہ۔ اس سلسلے میں اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہے، کیا ماہرین اور پولیس حکام کہتے ہیں، یہ پوچھیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ لاہور میں کل ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا، لیکن گزشتہ واقعات کے مقابلے میں قدرے مختلف واقعہ تھا۔ کل رات آپ کے علم میں ہے سیگیا روڈ پر دہشت گردی کے اس واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، تازہ ترین اطلاعات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 35 زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اتنا بڑا دہشت گرد حملہ نہیں تھا جیسا کہ لاہور میں حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھے ہیں، مگر اس میں یہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ 70 گاڑیوں کو بڑا نقصان پہنچا، ایک 3 منزلہ عمارت گر بھی گئی، مگر یہ تاثر نہیں ہو سکا کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس پراسرار دھماکے کا ہدف کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو گزشتہ واقعات سے تھوڑا سا مختلف واقعہ بتایا جاتا ہے۔ بعض مبصرین کے نزدیک یہ ایک وارننگ شاٹ تھا جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ GT روڈ پر نکلے اور ایک لانگ مارچ کرے 3 روز کا۔ اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز حکومت پنجاب کو، وفاقی حکومت کو مسلسل بتا رہی ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور جناب نواز شریف کو لانگ مارچ پہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اس واقعے کے حوالے سے جو کل لاہور میں ہوا ہے، ابتدائی فورنسک رپورٹ کے مطابق دھماکے کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک میں
کئی کلوگرام وزنی بارودی مواد موجود تھا، مگر شکر ہے کہ لاہور بڑی تباہی سے بچا، لیکن ہر طرف خوف ہراس کے بادل چھا گئے، کیونکہ اس حوالے سے جو پہلے ہی ماحول ہے اس میں اس واقعے نے خطرات اور خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ اور گزشتہ روز ہونے والے کی دھماکے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، مگر پچھلے کئی مہینوں سے لاہور دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ 2 ہفتے پہلے 24 جولائی کو لاہور کے فیروز پور روڈ پر دھماکے میں 8 پولیس اہلکار سمیت 26 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ انتہائی خطرناک دہشت گرد خودکش حملہ تھا۔ اس سے پہلے بھی 4 مئی کو لاہور کے کینٹ کے علاقے بیدیا میں مردم شماری ٹیم پر ایک بڑا خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں پاک فوج کے 4 جوانوں سمیت 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ پھر لاہور میں ہی فروری کو اس کے پوش علاقے ڈیفنس میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، اور پھر اسی فروری کو لاہور کے ہی مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے جو بڑا خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سمیت تقریباً 13 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ گویا کہ لاہور دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور کل پھر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ پورا ماحول جو ہے وہ یقینی طور پر لاہور میں خوف و ہراس اس نے پھیلایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، پولیٹیکل ایونٹ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے جناب نواز شریف لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، اور 3 دن تک وہ جی ٹی روڈ پر چلیں گے، اور پھر لاہور پہنچیں گے، جہاں پر وہ ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کل کے واقعے پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور میں ہمارے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی۔ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ یہ بتائیے گا پولیس اہلکار، دوسرے حکام جو ہے سیکیورٹی حکام، وہ اس واقعے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ گزشتہ واقعات جو تھے وہ بڑے خودکش حملے تھے، ان کا واضح ہدف نظر آتا تھا، لیکن یہ کل کے واقعے کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ جی ابھی جو پولیس کا ہے خان صاحب، ان کا یہی کہنا ہے جی کہ اس میں بھی جو ہے اعلیٰ شخصیت کو ہدف تھا، لیکن وہ ٹرک کیسے آیا، کیا ہوا، تمام پہلوؤں پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو ایک بات ہے، 3 دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور ان سے تفتیش جاری ہے، ان سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ وہ ان کے فیسیلیٹیٹر کون تھا۔ لیکن اس واقعے میں جو ایک اہم شواہد سامنے آیا ہے، جو پولیس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے، جو انوار الحق جس نے مال روڈ پر دھماکہ کیا تھا، جس میں سی ٹی او ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین شہید ہوئے تھے، یہ اسی سے بالکل مماثلت رکھتا ہے، اور اس میں اس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اس وقت تحقیقات جب ہوئی تھی پولیس کی، تو اس نے یہ اس میں واضح کیا تھا کہ ایک اور جو ہے خودکش حملہ اسی قسم کا ہوگا، لیکن یہ خودکش نہیں تھا۔ اس میں جو ہے مواد استعمال کیا گیا، ٹائم ڈیوائس استعمال کی۔ اس میں فورنزک رپورٹ جو ہے، ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو آج پیش کی گئی کہ یہ سگیاں برج سے جو ہے یہ ٹرک یہاں پر آیا۔ یہ ایک پارکنگ لاٹ تھی جس کے اندر بہت سارے ٹرک جو ہیں 70 کے قریب وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں کا جو مالک ہے رحمت بھٹی اس کا نام ہے، اس کو بھی زیر تفتیش، وہ زیر حراست ہے اس وقت، اس کو بھی تفتیش کے لیے پولیس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور مختلف پہلوؤں پر ابھی تک تفتیش جاری ہے۔ لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں 3 دہشت گرد جو تھے وہ پکڑے گئے ہیں، سی ٹی ڈی نے پکڑ کر ان سے تفتیش جاری ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ روزنامہ دنیا میں خبر چھپ گئی تھی کئی روز قبل کہ اس قسم کا نشانہ بنایا جانے والا ہے لاہور کو، ایک فروٹ کے ٹرک میں اس قسم کا ایکسپلوسیو آئے گا اور پھر شاید بلاسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آبویسلی اس قسم کی خبر پہ آپ تمام طرف سے اس کو فول پروف نہیں بنا سکتے، مگر اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے خبر تھی کہ اس قسم کا واقعہ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، 1 اگست کو جو ہے روزنامہ دنیا کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور اس میں یہ بڑا واضح لکھا تھا کہ جو فروٹ کی، چونکہ خان صاحب جو فروٹ کی پیٹیاں آتی ہیں، جو باہر سے سامان آتا ہے، فروٹ کے ٹرکس آتے ہیں لدے ہوئے، وہ بالکل بند آتے ہیں، ان کو چیک کرنا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ لاہور کے 13 خارجی اور داخلی جو راستے ہیں ان کے اوپر کوئی سکینر ایسا سچ موجود نہیں ہے جہاں سے یہ چیک ہو سکے کہ اس ٹرک کے اندر اس جو آم ہیں یا وہ کوئی آڑو ہیں یا جو بھی ہیں ان کو کس طرح سکین کیا جائے۔ ایئرپورٹ پہ تو سکین لگ جاتا ہے، سکینر ہیں، لیکن ہمارے داخلی خارجی راستے جو لاہور کے ہیں ان کے اوپر کوئی سکینر موجود نہیں ہے جس سے یہ چیک کیا جا سکے۔ یہ بالکل الرٹ جاری کیا گیا تھا 1 اگست کو، روزنامہ دنیا میں یہ خبر بھی لگی، لیکن اس کے بعد پولیس نے جب تک آج جو تفتیش جاری ہوئی ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ پولیس جو ہے اس نامعلوم ٹرک کے حوالے سے پوری طرح چوکس تھی، اور وہ یہ کر رہے تھے کہ اس کو چیک کیا جائے کہ یہ 2 دن سے یہاں پر کھڑا ہے، پارکنگ ٹکٹ بھی اس نے لی ہوئی ہے، اس کا مالک کدھر گیا ہے اور یہ کیوں ابھی تک کھڑا ہے، اس کو ہل جل کیوں نہیں ہے اس ٹرک کے اندر، اور اس کو ان لوڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ مختلف پہلوؤں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جی کہ تفتیش جاری ہے، ابھی تک کوئی حتمی طور پر سامنے نہیں آیا اس کا کوئی بھی بیان۔ بہت شکریہ، ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیوز بریک، اس دوران آپ کچھ کمرشلز بھی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब पूरी कुव्वत से अब तैयारी कर रही है अपनी सियासी कुव्वत को मुज्तमा करने के लिए, जो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के नतीजे में जिसके ज़रिए जनाब नवाज शरीफ सियासत से नाअहल हो चुके हैं और वज़ारत उज़्मा का ओहदा छोड़ चुके हैं। मुश्किल घड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पूरी सियासी ताकत से वो इसका जवाब देना चाहती है। इस हवाले से आज जनाब नवाज शरीफ ने बहुत अहम दिन गुजारा, क्योंकि आज उन्होंने बहुत कलीदी फैसले करने थे। इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े रहनुमा और हुकूमत के तमाम अहम वज़रा पंजाब हाउस में जमा रहे, जहां पर जनाब नवाज शरीफ आज भरपूर मुशावरत कर रहे थे। पहला फैसला उन्होंने आज ये किया और बहुत ही मुश्किल फैसला था कि तमाम हालात के बावजूद, इंटेलिजेंस वार्निंग्स के बावजूद, सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद वो बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, चाहे इसके लिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या इससे ज्यादा लगे। तमाम रिस्क लिया जाएगा, मगर पूरी भरपूर कुव्वत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो बाहर निकलेंगे, जनाब नवाज शरीफ को ग्रीट करेंगे ऑल दी वे, और एक बहुत बड़ा सियासी शो जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग करने जा रही है। और इस सिलसिले में वो तमाम खतरा बोल लेने के लिए तैयार है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है जो मौजूदा माहौल में, सिक्योरिटी माहौल में, खास तौर पे लाहौर में कल रात में होने वाले बम धमाके के बाद सूरत हाल पैदा हुई है। आज जनाब नवाज शरीफ ने और उनके तमाम साथियों ने ये मुश्किल फैसला किया है। इसके साथ ही जनाब नवाज शरीफ का ये फैसला सामने आ रहा है कि वो आज उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन जनाब राजा ज़फ़रुल हक को और उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का फौरी तौर पर इंतखाब करे। और इस तरह से सियासी विरासत भी जनाब नवाज शरीफ सौंपे। और इस हवाले से भी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला हो गया है कि उनके छोटे भाई जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे। इस तरह से ये भी एक बहुत अहम फैसला जनाब नवाज शरीफ ने आज किया है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये फैसला भी किया है कि वो बहुत जल्द NA 120 के लिए अपनी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ को अपनी नशिस्त देंगी और वो मुकाबला करेंगी PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद का। लेकिन इस सिलसिले में क्या फैसला हुआ है या वाकई हतमी फैसला है ये नहीं, ये जानने के लिए लाहौर जाते हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी जनाब हबीब अकरम। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। क्या इत्तलात है? NA 120 कलीदी मुकाबला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर सूरत में जीतना है, नवाज शरीफ साहब की सीट है, किसको दे रहा है ये टिकट इसका? खान साहब, एक तो उसूली फैसला PMLN ने यह किया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो शरीफ खानदान से होगा। इस वक्त जिस पे नवाज शरीफ जिन 2 नामों पे मुशावरत कर रहे हैं लोगों से, और बल्कि मशवरा वो मांगते भी हैं, वो 2 नाम है कुलसूम नवाज का, एक नाम है कुलसूम नवाज का और दूसरा नाम है मरियम नवाज का। मरियम नवाज का नाम उनके मीडिया के अंदर होने की वजह से और मीडिया सेल को देखने की वजह से वो ज़रा ज़्यादा सामने आ रहा है फोर फ्रंट पे, जबकि कुलसूम नवाज का नाम उस तरह नहीं आ रहा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के करीब के लोग हैं, जो उन्हें जानने वाले और समझने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि NA 120 से PMLN की कैंडिडेट के ये होने के जो इम्कानात हैं वो कुलसूम नवाज के ज़्यादा हैं, जबकि मरियम नवाज के कम हैं। और मरियम नवाज से मेरी खुद ज़ाती तौर पर भी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप 120 का इलेक्शन लड़ रही हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये फैसला अल्लाह ताला ने करना है ऊपर, और ज़मीन पर यह फैसला PM ने करना है। यह उनका इशारा अपने वालिद की तरफ था। तो अब ये खालिस्तान कोर्ट जो गेंद है ये नवाज शरीफ के कोर्ट में है कि वो अपनी बेगम को इस इलेक्शन में लेके आते हैं या अपनी बेटी को लेके आते हैं। और अगर साबका तजुर्बात भी ज़हन में रखें तो नवाज शरीफ साहब कभी कभी एक ऐसा सरप्राइज भी दे देते हैं जो सबके लिए हैरान कुन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम को। ये लग रहा है कि मोहतरमा कुलसूम नवाज कैंडिडेट हो सकती हैं NA 120 से। इन तमाम मुश्किल हालात में जनाब नवाज शरीफ का आज का दिन और क्या फैसले रहे ये हम पूछते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके मुमताज़ सियासी रफीक और शाहिद खान अब्बासी काबीना में विफाकी वजीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफीक से। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये फरमाइएगा
انتہائی مشکل فیصلہ نہیں تھا یہ کہ جی ٹی روڈ کے ذریعے یہ 3 روزہ مارچ کیا جائے اور سیکیورٹی الرٹس ہیں، وارننگز ہیں، لاہور کا واقعہ ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں لیا ہے آپ لوگوں نے اور سابق وزیر اعظم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، سیاست تو کھیل ہی خطرات کا ہے اور اس میں ہمیشہ خطرات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. اس سے پہلے بھی جب عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2 مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی باہر نکلے تھے اور پھر عوام الناس نے ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ عدلیہ کی بحالی ہوئی. تو آج بھی ایک سفر درپیش ہے اور اس کا مقصد کسی کو فتح کرنا نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ہی نظام ایسا نظام ہے جو چلنا چاہیے، اور یہ کہ لوگ جسے ووٹ دیتے ہیں پھر اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں جسے ووٹ دیں اس ووٹ کا احترام کیا جائے، اور جب ووٹ دیں تو ٹینیورز پورے کرنے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جانی چاہیے. اچھا خواجہ صاحب، صرف یہی طریقہ تھا لوگوں کی جو کشش ہے یا لوگوں کی جو چاہت ہے جناب نواز شریف کے حوالے سے کہ 3 روزہ لانگ مارچ ہو، 3 روز تک، جیسا کہ آپ کے پروگرام میں بات سامنے آئی ہے، یہ 3 روز تک جی ٹی روڈ پر چلتے رہیں اور لوگ آتے رہیں اور جاتے رہیں اور یہ پورا سیکیورٹی ماحول میں، اس کے 10 دوسرے اور طریقے بھی تو ہو سکتے تھے؟ نہیں، یہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہے کامران خان صاحب. میں واضح کر دوں، یہ ایک سفر ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے راستے اپنے گھر، اپنے شہر لاہور، اور ظاہر ہے جب وہ اپنے شہر جائیں گے تو جگہ جگہ مسلم لیگ کے کارکن اور مسلم لیگ کے پروانے اور ہمارے ووٹر اور سپورٹر ان کا استقبال بھی کریں گے. ہماری پارٹی نے از خود اس کی تیاری کی ہے. اس کے لیے نواز شریف صاحب نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی. یہ جماعت کا اپنا فیصلہ ہے کہ جب وہ یہاں سے گزریں تو ہم ان کو ریسیپشن دیں گے. طریقے اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ بھی ایک اچھا راستہ ہے. ہم گھر جانا چاہتے ہیں. اب ہم جب گھر جا رہے ہیں تو ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بھی نہیں جا سکتے. وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اب راستہ بھی ہماری مرضی کا چنو، تم جی ٹی روڈ سے نہیں جا سکتے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور یہ پیغام دیں گے لوگ باہر نکل کے کہ جنہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے جس لیڈر کو، اس لیڈر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک ایکسپریشن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اظہار ہے. دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے کے خلاف اظہار کا طریقہ ایک قانونی اور آئینی موجود ہے. ہم اس راستے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ریویو پٹیشن کی شکل میں سامنے آئے گا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جس پر گند مل دیا جائے اور اس کو ایسے ایسے لقب دیے جائیں جن کا کوئی ثبوت بھی آپ کے پاس نہ ہو، اور پھر سیاسی مخالفین بھی جو ہے وہ میڈیا ٹرائل میں کوئی کمی نہ کریں، تو پھر اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنا نیریٹو تو دینا ہے نا جی، اور یہ بتانا ہے کہ ہماری پاپولر سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ اسی طرح موجود ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ کسی کو چیلنج نہیں کیا جا رہا، نہ کسی کی ہم توہین یا تضحیق کا کوئی تصور ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں سیاست کرنے کا اور اپنے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو رابطے کرنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا خواجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو قانونی جنگ ہے اس کا اگلا مرحلہ کیا طے پایا ہے؟ کیا نظر ثانی کی اپیل کی جا رہی ہے یا کوئی اور اپیل کی جا رہی ہے؟ ریویو کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے سپریم کورٹ میں ریویو کے علاوہ؟ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں کامران صاحب، تو مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے کہ ریویو پٹیشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور جو مزید اگلی لیگل بیٹل لڑی جائے گی اس کے لیے ہمارے وکلاء اور قانونی مشیران اپنی پریپریشنز کر رہے ہیں، کنسلٹیشن کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم عدالتی نظام کے تابع ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. آئین پاکستان کے نیچے ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. عدالتی فیصلے سے اختلاف کرنا یا اسے قبول نہ کرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے، وہ ہم نے ایکسرسائز کیا ہے. ہم نے کسی کو بھی چیلنج نہیں کیا، لیکن جو ہمارا گلہ شکوہ ہے یا اگر ہمارے ساتھ کہیں انصاف نہیں ہوا اس کا اظہار ہمیں کرنے کا حق ہے.
لیکن وہ بھی بڑے شائستہ انداز میں, وہ بھی بڑے ڈیسنٹ مینر کے اندر. خواجہ صاحب ایک اور آج کا اہم فیصلہ ہے جس کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ NA 120 جناب نواز شریف کی جو نشست خالی ہوئی ہے, اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب نہیں لڑیں گے. کون لڑ رہا ہے یہ الیکشن, کیونکہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ محترمہ کلثوم نواز شریف کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں جی, فیصلہ نہیں ہوا. آج دوپہر 4 بجے تک تو کوئی فیصلہ نہیں تھا, لیکن تبادلہ خیال ضرور ہوا اس کے اوپر, اور یہ 12 اگست آخری تاریخ ہے, تو 11 اگست تک اس کا فیصلہ سامنے آئے. کیا لائکلی کینڈیڈیٹس کیا ہیں خواجہ صاحب؟ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہماری پارٹی میں. اب یہ نظام بدل گیا ہوا ہے, کوئی از خود امیدوار نہیں بنتا, بلکہ پکڑ کے بنانا پڑتا ہے کہ تم نے لڑنا ہے. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب امیدوار تھے ہی نہیں, ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں, جیسے ایک باوقار لوگ کرتے ہیں. لیکن پھر نواز شریف صاحب نے اور پوری پارٹی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ذمہ داری قبول کریں, کیونکہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. کیمپین بھی بڑی ہے یہ, کیونکہ جو PTI ہے اس نے اپنا پورا زور اس پہ لگانا ہے, عمران خان بھی وہاں مسلسل رہیں گے, یہ مقابلہ تو ہوگا امپورٹنٹ نا خواجہ صاحب؟ جی یہ الیکشن اہم ہے, میں یہ تسلیم کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب کو اور ان کے باقی دوستوں کو یقیناً پورا زور لگانا چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے پورا زور نہ لگایا تو ہمیں الیکشن لڑنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو وہ پورا زور ایمانداری سے لگائیں, اور اپنے وسائل پہلے بھی وہ ادھر ادھر سے پکڑ کے اکٹھے کر لیتے ہیں, ان کو بھی خرچ کریں. انہوں نے کیمپین بھی اپنی شروع کر دی ہے, ہم مناسب وقت پہ اپنی کیمپین کا انشاءاللہ آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ NA 120 روایتی طور پہ PMLN کا گارڈ ہے. NA 120 نواز شریف کے ساتھ اپنی محبت کا پھر اظہار انشاءاللہ کرے گا, اور یہ ایک عوامی عدالت کا اور ایک بڑا فیصلہ ہے, انشاءاللہ آئے گا. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ تھے. آج کلیدی فیصلوں کا دن ہے. جناب خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ NA 120 کے کینڈیڈیٹ کا بقول ان کے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے, ہونے والا ہے. جناب نواز شریف کی جگہ کون پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر ہوگا فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب اسلام آباد سے لاہور کا سفر کا اختتام ہوگا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ فیصلہ ہے کہ یہ لاہور سے لاہور تک GT روڈ کے ذریعے سفر کیا جائے گا. ایک بات انہوں نے کہی کہ 3 روز تک یہ سفر جاری رہے گا, اس کا فیصلہ نہیں ہے. یہ وقت بتائے گا کہ یہ مارچ کتنے دن چلتا ہے, کتنے گھنٹے چلتا ہے. یہ کہنا تھا جناب خواجہ سعد رفیق کا. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست کے اس انتہائی متحرک زمانے میں بجلی کسی سیاست کی اس وقت رفتار چل رہی ہے, اس میں طاہر القادری نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. جناب طاہر القادری آج لاہور واپس آ گئے ہیں یورپ سے, اور آتی ہی انہوں نے کچھ گھنٹوں کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا ہے, اور ایک بار پھر ان کی وہی گرج تھی, وہی چمک تھی. انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کو تحریک قصاص کے دوران لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اس جرم کے حوالے سے جو بقول ان کے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا. بہت اہم تقریر جناب طاہر القادری کی, ایک بار پھر اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگر میں چاہوں کہ آپ یہی قیام کریں تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں. دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے جب دھرنا دیں گے تو پھر آخری دھرنا ہوگا, پھر آپ کا خاتمہ ہوگا. نتائج کیا کچھ بھی نکلتے ہوں, چاہے وہ فیوریبل ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان میں مبصرین میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طاہر القادری جیسا سیاسی کیمپینر پاکستان میں کوئی نہیں ہے. جس انداز سے وہ کیمپین چلاتے ہیں, جس انداز سے ان کے فالوورز ان کے ساتھ چلتے ہیں, پھر جس انداز کی وہ خطاب کرتے ہیں اور جس انداز کا وہ جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں, اس میں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور جب وہ پاکستان کی سیاست میں متحرک ہوتے ہیں تو چاہے کچھ ہو نہ ہو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ چھا جاتے ہیں, اور ہر جگہ ہر میڈیا ٹاک میں, ہر میڈیا کے کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں طاہر القادری کا ذکر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے. ایک بار پھر ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان واپس آ گئے ہیں,
آج وہ لاہور پہنچے ہیں. ٹائمنگ ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت پورا ملک کو گرفت میں لیا ہوا ہے سیاسی ہیجان میں, اور ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن واقعہ جو سن 2013-14 کا واقعہ ہے, اس واقعے کے حوالے سے اب حساب چکا کے رہیں گے. قاتلوں کو اور قاتلوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ حساب چکا کے رہیں گے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ ایک بڑا دھرنا دینے والے ہیں جو کہ آخری دھرنا ہوگا اس پورے حوالے سے. ان کا کہنا یہ ہے, لیکن یہ واقعہ بہرحال امپورٹنٹ ہے. 3 سال قبل کی بات ہے جب 17 جون کو یہ واقعہ ہوا تھا 2014 کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں. ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے سامنے بیریئرز ہٹانے کے دوران جھڑپیں ہوئی تھی اور پولیس نے فائرنگ کی تھی, اور شیلنگ سے 14 افراد جاں بحق ہو گئے تھے جن کا تعلق علامہ طاہر القادری کے منہاج القرآن سے تھا, اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے. اس واقعے کی FIR جب درج کرائی تھی ڈاکٹر طاہر القادری نے, ان کے ساتھیوں نے, اس میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف, آج کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف, آج کے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے خلاف درج کرائی گئی تھی, جبکہ خواجہ آصف, سعد رفیق, چودھری نثار, حمزہ شہباز, عابد شیر علی کو بھی اس مقدمے میں نامزد کر دیا گیا تھا. یہ ایک بڑا سیاسی مقدمہ بھی بن گیا تھا. سارے ماڈل ٹاؤن پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نصفی پر مشتمل ایک رکنی جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا تھا. کمیشن کی رپورٹ تو منظر عام پہ نہیں آ سکی, لیکن 26 اگست 2015 کو ایک JIT تشکیل دی گئی تھی, اور JIT رپورٹ کی روشنی میں تمام ملزمان بری ذمہ ہو گئے تھے جنہیں مبینہ طور پہ باقر نچوی کمیشن نے ذمہ دار قرار دیا تھا. یہ ایک تضاد تھا JIT اور باقر نچوی کمیشن کے حوالے سے, اور اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ جسٹس باقر نچوی کمیشن کے کچھ حصے میڈیا پر لیک ہوئے تھے, لیکن اس کی اوتھینٹسٹی اور پوری رپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی میڈیا میں سامنے نہیں آئی. آج طاہر القادری آج صبح لاہور واپس آئے, اور انہوں نے آج اپنی آمد کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. لاہور کے ناصر باغ گئے, جہاں جا کے انہوں نے اسپیسیفک باتیں کی. انہوں نے کہا جسٹس باقر نچوی کمیشن کو سامنے لانا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ان کے فالوورز جن پر پولیس فائرنگ میں جن کی ہلاکتیں ہوئی تھی اس کا ذمہ دار انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے. جسٹس باقر نچوی کمیشن کی رپورٹ ہائی کورٹ میں ہماری اپیل پڑی ہے. ہمیں پتا تو چلے کہ کمیشن نے رپورٹ کیا دی ہے, ہمارا حق ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا. جسٹس باقر نچوی کمیشن کی رپورٹ نے پورا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروانے والے یہ شہباز شریف اور پنجاب کی حکومت ہے. وہ دن اور آج کا دن آپ کا قائم کیا ہوا کمیشن, آپ نے اس کی رپورٹ کو دبا رکھا ہے. اب اس معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں جناب طاہر القادری, اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں وہ قصاص تحریک چلائیں گے, دھرنا دیں گے, اور ایک بار پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا. پاکستان کی عدلیہ کو اور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کو, اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ جج صاحبان کو, کہ جس طرح اس چور اور ڈاکو کی گرفت ہوئی ہے, ادھر 14 لاشوں اور 90 اور 100 کے قریب لوگوں کو قتل کرنے والے اور گولیاں چلانے والے قاتلوں کو بھی پردہ اٹھایا جائے. شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء اور آپ کے حواری قصاص کے طور پہ لٹکیں گے. میں انصاف لینے تک, زندگی کے آخری سانس تک جنگ لڑوں گا. آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ اگلا جو مرحلہ ہے اس کو میں قصاص کی تحریک قصاص کا جب سیکنڈ فیز کا اعلان کروں گا, دوسرے مرحلے کا اعلان کروں گا, اس کے لیے اس کو پینڈنگ رکھتا ہوں. دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے جب دھرنا دیں گے تو پھر آخری دھرنا ہوگا, پھر آپ کا خاتمہ ہوگا. اس پورے واقعے کا ہوا کیا؟ ماڈل ٹاؤن میں پولیس فائرنگ کے بعد پنجاب حکومت نے کیا کیا, لاہور پولیس نے کیا کیا, اور سیکیورٹی حکام نے کیا کیا, یہ ہم پوچھنے کے لیے لاہور جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ حسن رضا. بہت بہت شکریہ حسن رضا. بتائیے گا اس واقعے کے بعد سے اب تک ہوا کیا ہے؟ 3 سال گزر گئے ہیں, اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کیا کیا, پولیس نے کیا کیا, ہوا کیا ہے اس پورے واقعے کے حوالے سے اب تک؟
جی بالکل، یہ اب تک جو رپورٹ ہے جس سے باقر نجفی کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی گئی. اس کے بعد سے آج تک یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی جا سکی اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے 4 اہم اجلاس ہوئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی صدارت میں، جس میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان بھی اور دیگر افسران بھی شریک تھے. اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ ہم رپورٹ جو ہے شائع نہیں کریں گے اور اسی حوالے سے جتنے بھی اجلاس ہوئے اور اس کے حوالے سے معاملہ سامنے آتے رہے. حکومت کی یہی ایک سٹیٹمنٹ رہی کہ ہم جو رپورٹ شائع نہیں کریں گے اور جی آئی ٹی میں انہوں نے کہا کہ 9 جو پولیس ملازمین تھے وہ گنہگار قرار پائے تھے، جس میں سے 4 کو ہم نے اشتہاری بھی قرار دے دیا ہے اور جبکہ باقی جو ملزمان تھے جو عوامی تحریک سے متعلقہ تھے وہ جو انصاف مانگتے تھے اس حوالے سے کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. یہاں تک کہ پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں لائی. وہی ذرائع سے جو رپورٹ جی آئی ٹی کی جانب سے جو ہے ذرائع سے سامنے آئی تھی اس کے بعد سے پنجاب حکومت سامنے نہیں لا سکی. آج صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں بالکل افسوس ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ واقعہ یہ طے شدہ نہیں تھا. اور اس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی رانا ثناء اللہ نے کہ ہم رپورٹ نہ تو شائع کریں گے نہ ہی ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ حکومت کی اپنی صوابدید پہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. البتہ جو ہے رپورٹ سامنے نہیں آ سکتی. تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اس میں ذمہ دار ہیں، ان کے جو حکومتی شخصیات ہیں اس میں ملوث پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ اس میں تو کلیئر ہوں اور ہنس کے جواب دے کے وہ مسکرا کر چلے گئے. بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ معاملہ جو ہر پاکستانیوں کے دل کا معاملہ ہے. آج کل جو سیاست کا انداز ہے، جس انداز سے سیاست ہو رہی ہے، سیاستدان جس انداز سے ایک دوسرے کا منہ کالا کر رہے ہیں، اس سے پاکستانیوں کا خون بڑھ رہا ہے یا خون جل رہا ہے، تشویش بڑھ رہی ہے، مضطرب ہو رہے ہیں یا ان میں کچھ اطمینان آ رہا ہے. پورا ماحول بہت ڈپریسنگ ہے ایک عام پاکستانی کے لیے جو کہ اس پورے ماحول سے دل برداشتہ نظر آتا ہے. اس کی بات کرتے ہیں غیر سیاسی انداز سے اور بالکل خالصتاً غیر سیاسی انداز میں غیر سیاسی شخصیات سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں سیاست ہائی وولٹیج ڈرامہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن آج کل جو ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں ہائی وولٹیج ڈرامہ، اس طرح کا ڈرامہ شاید بہت کم ہی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا ہو اتنے طویل عرصے تک. اور جس انداز اور جس گراوٹ کا شکار ہے اس وقت پاکستان میں سیاستدانوں کا ایک دوسرے پہ الزامات کا سما، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہے اور اس کا ایک قدرتی رد عمل ہے. پاکستانی پشمردہ نظر آتے ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک میں سیاست کس سمت گامزن ہے. اس پورے ماحول میں الزامات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی انداز نہیں ہے. عمران خان کے ہاتھوں عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہے. جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں، غلط میسیجز میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتے. تو محترمہ نے الزامات عائد کیے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیے ہیں، اس کی کیا تفتیش اور تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اتنے میسیجز جہاں جہاں گئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. میرا قصور صرف یہ تھا کہ میری شادی حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی. یہ صادق نہیں ہے، یہ امین نہیں ہے، اس نے جھوٹ پڑھ کے مجھ سے شادی کی. میرے پاس وہ ثبوت ہے، میرے پاس بھی میسیجز ہیں، سب کے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہیں ان کے گھر کے. کہاں ایک کوئی غلط ٹیکسٹ میسج 4 سال پہلے اور کہاں تھانے میں ماں بیٹی کو مار پڑوائی. خان صاحب، پڑھی لکھی خواتین آپ کی پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہے، میرے والد پر الزامات لگا رہے ہو. ذرا اپنے والد کا بھی تو تعریف کراؤ چاچا، وہ کس جرم کے تحت نوکری سے نکالا گیا. یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا نمونہ جو ہم نے دکھایا ہے. یہ 24 گھنٹے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی وہ ماحول ہے جو اس وقت پاکستانیوں کے سامنے ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آگے یہ ماحول مزید خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس سے پورے ماحول میں ہم نے بات کرنے کے لیے، غیر سیاسی ماحول میں بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے 2 انتہائی امپورٹنٹ سوچنے سمجھنے والی پاکستانی شخصیات کو. مصنف بھی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت ہی سوچتے ہیں اور
دانشور ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جاوید جوار جو مصنف بھی ہیں, کالمنسٹ بھی ہیں, سابق وزیر بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ندیم فاروق پراچا جو کہ کالمنسٹ بھی ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سب سے پہلے محترم جاوید جوار صاحب, آپ فرمائیے گا یہ پورا ماحول جس کا کہ تھوڑی سی عکاسی ہم نے آپ کے سامنے کی, ذاتی طور پہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا رد عمل ہے اس پورے ماحول میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جس انداز کے الزامات ایک دوسرے پر لگ رہے ہیں اور جو سب کچھ اب ہمارے سامنے ہے؟ شکریہ کامران صاحب. صرف میں افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں اور شدید مذمت کرتا ہوں. یہ جو سب سے بدترین حال آج ہم آپ پہنچے ہیں, اس میں میں ذمہ داری ٹھہراؤں گا عوام پر. کچھ حد تک ایک حصہ ہے عوام کا جو چاہتا ہے کہ ایسے غلط قسم کے رویے کو جاری رکھا جائے, نئے روایات قائم کی جائیں. کافی ذمہ داری میں نیوز میڈیا پر رکھوں گا, بالخصوص ٹی وی چینلز پر, اور اولین ذمہ داری سیاسی منتخب لیڈرز پر, جن کو رول ماڈل بننے کے بجائے وہ اس وقت نان رول ماڈل, اموڈریٹ بیہیویئر اینڈ نان رول ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. کیا اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے ندیم فاروق پراچا صاحب؟ آپ بتائیے گا کہ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے اس قسم کی گراوٹ اور اتنی سسٹینڈ گراوٹ نہیں دیکھی. جملے آ جاتے تھے, یہ ہو جاتا تھا, لیکن یہ تو سلسلہ تھم ہی نہیں رہا ہے. کیا کانسیکوینس ہوں گے اس کے؟ آئی تھنک پہلے اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ اتنی اس طرح پبلک میں نہیں آتی تھی, بٹ اب سنس اس طرح کا میڈیا ہو گیا, اسپیشلی سوشل میڈیا, ایک تو یہ چیزیں پبلک میں آ جاتی ہیں, پلس اس میڈیا کی ڈائنامکس ایسے ہیں کہ اس کو پھر انکریجمنٹ ملتی ہے, اس کی ایک آڈینس کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس طرح وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے. تو اس کے کانسیکوینسز تو ہمارے سامنے ہیں. اینی بڈی کین سے اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے وتھ اٹ. کوئی پوچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنے والا بھی ہے تو ایک دن پوچھتا ہے تو دوسرے دن کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے تو پرانا ڈرامہ بھول جاتے ہیں. سو دس گوز آن. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سیریسنس ہے, ابھی آئی تھنک کافی لوگوں کو بھی نہیں پتا. اچھا جاوید جوار صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ پھر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے, آزاد میڈیا کا زمانہ ہے. اظہار رائے کی آزادی اور آزاد میڈیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے یا تو اظہار رائے کو چن لو اور آزاد میڈیا کو چن لو, یا پھر قید کی بات کرو. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو جاؤں گا گھر کے اندر, خاندان کی سطح پر. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی قدریں, بنیادی رویہ, نظریہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا مناسبت ہے, یہ ہماری تعلیم اور تربیت جو خاندان میں ہوتی ہے, گھر کے اندر ہوتی ہے, اور پڑوسیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور محلے میں ہوتی ہے, ان کی اولین ذمہ داری اور جگہ بنتی ہے. وہاں اصل تشکیل دیا جاتا ہے کردار, اور کیا زبان آپ استعمال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے, وہیں پر خاندان اور والدین اور بزرگان کی ذمہ داری کم نہیں بلکہ بڑھ رہی ہے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی اب میڈیا حاوی ہو گیا. یہ میڈیا کو حاوی ہونے دینا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا اخبارات ہو, یہ بہت ہی بڑی یہ فرمائیے گا, غلطی ہو. معاف کیجئے گا, یہ فرمائیے گا کہ اس پورے ماحول کا, اس تمام گفتگو کا, اس تمام پورے ماحول کا, اس سے کتنا تاثر, امیج خراب ہو رہا ہے ایک جمہوریت کا, ایک سیاستدانوں کا, اظہار رائے کا اور آزاد میڈیا کا. کیا اس کا بوجھ ہے ان تمام جو ہمارے فلسفے ہیں ان پر, اور یہ کتنا متاثر ہو رہا ہے اس میں سیاستدان اور جمہوریت اور یا اظہار رائے وغیرہ؟ لوگوں کے تو ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ مطلب ہے اس تمام چیز کا. بڑی حد تک ہو رہا ہے, لیکن کامران صاحب میں مکمل طور پر مایوس نہیں ہوں, کیونکہ کئی اور ایسی جمہوری سماج موجود ہیں جہاں گالی گلوج اگر نہ ہو
تو بہت ہی تلخ زبان میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کردار کشی جاری رہتی ہے، چاہے وہ ہاؤس آف کامنز کے اندر ہو، چاہے برطانیہ میں ٹیبلوئڈ میڈیا کو آپ کھول لیں، ہر روز کوئی سنسنی خیز خبر، کوئی الزامات، بہت ہی نامناسب زبان استعمال کرتے ہوئے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت مضبوط ہے لیکن یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے، اور وہ ریاستوں کو یا سماج کو ایک سینس میں کمزور نہیں کر رہا ہے، انسٹیبل نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ہے بیماری۔ تو ہمارے پاس کیونکہ وہ روایات اتنی طویل نہیں ہیں، ہمیں ایک صدمہ ہو رہا ہے۔ اب اس صدمے کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں اپنی قدروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ کہنا ہے آسان، لیکن اس کے لیے ہر روز ایک کوشش کرنی پڑے گی۔ اٹس اے ڈیلی اسٹرگل، جس میں جیسے میں نے عرض کیا، والدین کو، سینئر سٹیزنز کو، سماج میں موجود تنظیموں کو، اور بالخصوص نیوز میڈیا کو ایک بہت اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوری سر، ندیم صاحب آپ بتائیے گا کتنا میڈیا کا اس میں کردار ہے کہ وہ جو یہ پورا ماحول پھیل رہا ہے، اس میں جو ہمارا آزاد نیوز میڈیا ہے، یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس چیز کے پھیلاؤ میں؟ کافی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اب اس کو کیا یہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں صحیح، لیکن میں جاوید صاحب نے بہت اچھا بولا، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بولا بزرگوں کی اور والدین کی۔ اگر آپ نوٹس کریں آج کل سوشل میڈیا پہ بزرگ اور والدین بھی ہیں، اور بزرگ اور والدین بھی میرے خیال میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اینڈ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹی وی تو وہی کیٹر کرے گا جس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ تو میں ٹوٹلی یہ نہیں کہوں گا کہ صرف میڈیا کا اس پہ بہت بڑا ہاتھ ہے، صرف رول ہے۔ آڈینس ہے تو ٹی وی اس طرح کر رہا ہے، آڈینس نہیں ہوگی تو وہ کچھ اور کرے گا، اس چیز کی آڈینس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سماجی طور پہ ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں جبار صاحب؟ پسماندگی ایک حصے میں ابھی بھی مایوس کن نہیں ہوں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کیونکہ ٹیلی ویژن، اب مثلا ایک ٹرپل سکرین امیج دکھا رہے ہیں، اور کل رات ہی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بار بار ایک خاص جلسے کا فوٹیج ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ لیفٹ اور رائٹ پر کچھ اور کہا جا رہا ہے، وہ آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن سینٹر میں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف تشدد ہو رہا ہے یا غفلت پھیل رہی ہے۔ تو اس میں یہ ضرور خطرہ ہے کہ یہ ہم ایک نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مثبت بھی کئی متحرک پہلو ہیں ہمارے سماج میں، وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ اب باوجود ہمارے ناقص تعلیمی نظام کے آج کئی لاکھ نئے طالب علم حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، اور کچھ بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سٹرگل، یہ کشمکش، یہ ڈائنامک ٹینشن جاری رہے گا اور شاید بڑھتا جائے۔ اس میں اسی لیے رول ماڈلز کا رویہ اور کردار، ہمارے منتخب نمائندوں کا اور نیوز میڈیا کا بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ ایک ہسٹیریا اور ایک پینک اور ایک ایموشنل جو کانٹینٹ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں کچھ لگام، کچھ کنٹرول، کچھ پابندی، کچھ ڈسپلن کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس کا میرا پسندیدہ مثال ہے، میں آخری جی پلیز فرمائیے۔ جس انداز میں مثلا نیوز بلیٹنز کو اس وقت پیش کیا جاتا ہے، میں حیران ہوں کیسے ٹی وی چینلز کے مالکان اور جو ڈیسک پہ بیٹھے کنٹرولر کیا سمجھتے ہیں وہ کہ بار بار کسی چہرے پہ زوم ان کرنا، زوم آؤٹ کرنا اور چلا کے یہ خبریں سنانا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریٹنگ بڑھے گی؟ یہ اگر نیوز میڈیا کا رول یہ نہیں ہے کہ ریٹنگز پر جائیں، I don't care whether they think it is so یا not، نیوز دینا ایک بہت مقدس، بہت ہی سنگین، بہت سنجیدہ ایک کام ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہاں پر ریٹنگز should not be the main factor۔ اب یہ کہنا آسان ہے لیکن مالکان کو اس کا احساس رکھنا چاہیے۔ ضرور۔ ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ خود اصلاحی کا کتنا امکان ہے کہ چلیں یہ ہماری جمہوریت ہے اور پہلی بار 5 سال ایک حکومت چلی ہے، پھر ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے، دوسری نے 4 سال مکمل کیے، 5واں پورا کرنے جا رہی ہے،
کہ اس میں کہاں پہ لگتا ہے کہ سیلف کریکشن ہو جائے گی سیاستدانوں کی گفتگو میں اور ان کے اطوار میں، اور پھر میڈیا کے گفتگو میں، میڈیا کے اطوار میں، یہ جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہوئے ہمیں وی شوڈ لرن ٹو لیو ود دس، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہماری زندگی کا، ہمارے جمہور کا حصہ ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ I think جی ابھی تک تو کوئی چوائس ہے نہیں، ابھی وی ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. آج سے مجھے یاد ہے 5 سال پہلے یہ بات چلی تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی کافی احتیاط کہا تھا کہ فلٹر آؤٹ پروسیس شروع ہو جائے گا. بہت سارے چینلز آ گئے تھے، ان میں سے صرف جو اسٹرانگ ہوں گے وہ رہ جائیں گے. ایسا ہوا نہیں، الٹا یہ ہوا کہ ناٹ اونلی چینلز کی تعداد بڑھتی گئی، آڈینس بھی اب بڑھ گئی ہے. تو میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ آئی تھنک اس کو ہمیں بڑی الگ طریقے سے دیکھنا پڑے گا مسئلے کو، بیکاز اس کی آڈینس ہے اور بڑھ رہی ہے. آڈینس، اب کویسچن یہ ہے کہ آڈینس کیا میڈیا بناتی ہے جو آڈینس کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل 70 کی دہائی پہ اگر کوئی مولا جٹ جیسی فلم بناتا تو اس کی آڈینس نہیں تھی. 80s میں اس کی آڈینس پنجابی فلموں کی ہو گئی، مار دھاڑ کی. اب سوال یہ ہے کہ وہ فلم کی وجہ سے آڈینس بنی جب پہلے سے تھی. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. لائک آئی سیڈ کہ 5 سال پہلے تک تو لوگوں نے بولا تھا فلٹر آؤٹ ہو جائے گا، سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی چیز، پروفیشنلزم زیادہ آ جائے گا الیکٹرانک میڈیا میں. ویسا ہوا نہیں. تو آئی تھنک آل وی کین سی از ڈو از ویٹ اینڈ سی اور ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن جس طرح کی ہماری سیاست کا ماحول ہے، جس طرح کا کیوس ہے، اور یہ کیوس آئی تھنک پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اب ذرا پبلک آئی میں زیادہ آ جاتا ہے بیکاز آف آل دیز چینلز اینڈ سوشل میڈیا. جاوید صاحب، آپ کو تشویش ہے کہ ہمارے عوام کی ایک بڑی تعداد کو بد اخلاقی دیکھنے کی اور تیز گفتگو کی اور معاف کیجیے گا تمیز سے آری گفتگو کی کچھ عادت سی بھی ہوتی جا رہی ہے؟ سب کی نہیں، لیکن وہ ایک جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے جو کہ شاید بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اس ماحول کو خود عوام رد نہیں کر رہے. ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اس کی عادت ہو گئی ہے، اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے اس کی. وہ رات کو 7 بجے سے بیٹھ کے یہی دیکھنا چاہتی ہے. یہ کتنی تشویش کی بات ہے آپ کے لیے؟ یہ ایبسولوٹلی بہت فکر ہے، اور کیونکہ شروع ہی میں نے عرض کیا تھا کامران صاحب کہ میں عوام کے ایک حصے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اولین طور پر کہ وہ خود ذمہ دار ہیں اس بگاڑ کے. نیوز میڈیا اور سیاستدانوں کا رول الگ، اس میں عوام کو، اور عوام از اے براڈ ماس، لیکن عوام میں ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور صرف انگلی اٹھا کر آپ کسی اور کو نہ کریں. لیکن اس میں صرف بڑے ادب کے ساتھ میں یہ نہیں مانتا کہ جی ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیے، اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ منسلک تھا، لیکن میڈیا کمیشن میں تجاویز ایسے صاف طور پر ہم نے دی ہیں جہاں ہر ذمہ دار شعبے پر یہ ذمہ داری کا شناخت کیا گیا کہ آپ کو یہ قدم اٹھانے چاہیے، چاہے وہ عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، میڈیا کے مالکان ہو، حکومت ہوں، ایڈورٹائزرز ہوں اور شہری ہوں. آج تک سپریم کورٹ جہاں پر دیگر اور معاملات کو اٹھاتی ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے ایسا نظر انداز کیا ہے اس رپورٹ کو، نہ اس نے کوئی دلچسپی دکھائی ہے کہ اس نے خود جو کمیشن بنایا تھا اس پر کیا عمل کرنا چاہیے، سپریم کورٹ نے کیا اس کی رائے ہے، آج تک نہیں دی. اور اس کی وجہ سے یہ بگاڑ اور بڑھ گئی ہے. ہم نے اس میں نشاندہی کی تھی کہ یہ سارا ایک ڈیٹیریوریشن آ چکا ہے عوام کے ایٹیٹیوڈز میں، وربل کانڈکٹ میں، زبان میں، اور اس کو حل کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی بہت اہم بات آج بھی ممکن ہے کہ اگر ایکشن لیے تو. ندیم صاحب، یہ جو جاوید صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی کریٹیکل ہے، کیونکہ یہ ہم نے اعلیٰ عدلیہ کے پاس کیا اختیار ہے یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے. اور جیسے کہ جاوید جبار صاحب فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میڈیا کمیشن بنایا اور بڑی پاکستانی بہترین مقتدر شخصیات نے اپنا ٹائم لگایا، بہت وقت لگا کے وہ سفارشات بنائی، اور اس سے یہ تمام ماحول ایڈریس ہو جاتا ہے. اور اب سپریم کورٹ ہی اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. کتنا اعلیٰ عدلیہ اس معاملے میں کردار کر سکتی کہ انفورس کر دے اس پورے معاملے کو، اور جس کنسرن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ عدلیہ کی طرف سے آئے گا تو میڈیا بھی پابند ہوگا، سوشل میڈیا بھی پابند ہوگا، سیاستدانوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. راجہ صاحب، اس کے لیے ایک جواب صرف یہ ہے کہ قصہ ہی بتا سکتا ہوں آپ کو میں. جب
افتخار چودھری کو ریلیز کیا گیا، ری انسٹیٹ کیا گیا چیف جسٹس، تو شاید کو ٹی وی شو چل رہا تھا، اس پہ علی احمد کرد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو بہت ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہے تھے. تو کسی نے ون آف دا ہوسٹ نے بولا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی میں بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ آج کل ججمنٹس دی جا رہی ہیں تھرو کانسٹیٹیوشن، تھرو لا نہیں، بٹ ٹی وی کی ٹکٹس دیکھ کے. تو آپ سمجھ گئے ہوگے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایوری بڈی، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، دوسرے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، سب اس چیز سے متاثر ہیں، امپیکٹ ہوئے ہیں، اور سب اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کو بند کوئی کرنا نہیں چاہ رہا، یا اگر کرنا بھی چاہ رہا تو دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو ڈو اٹ، بیکاز سب کی اس میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہے. تو دیٹس وائی آئی تھنک کراچا صاحب کہہ رہے ہیں جوہر صاحب کہ کچھ افسوسناک پہلو ایسا بھی سامنے آیا، آج ہو نہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے، کہ جو میڈیا کی جو لنگو ہے یا میڈیا کا جو ایجنڈا ہے، جو میڈیا کا جو فوکس ہے، وہ اکثر پینیٹریٹ کر جاتا ہے خود سپیریئر جوڈیشری کے معاملات میں، ان کے کامنٹس میں، ان کے فیصلوں میں، ان کے چیزوں میں. تو یہ انفلوئنس تو بالکل اس نے انویلپ کر لیا ہے خود اس ادارے کی طرف بھی جہاں سے ہم اصلاح کی خواہش رکھ رہے ہیں. بالکل، اور یہ اظہار ہوتا ہے کامران صاحب، وہ جو کچھ ایسے ریمارکس بعض بڑے ہمارے معزز جج صاحبان پاس کرتے ہیں ڈیورنگ کیس بینگ ہرڈ، جو بہت نامناسب ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں علم ہے یا نہیں کہ دیٹ از دا فوڈر وچ دا میڈیا آر ویٹنگ فار، کہ ان کو آپ وہ دانہ دے رہے ہیں جو میڈیا بہت خواہش سے پک کرے گا. لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ جب وائلیشن ہو ضابطہ اخلاق کا، اور پیمرا جس کی ساری کمزوریوں کے باوجود اگر وہ شو کاز نوٹس ایشو کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے مؤثر طور پر عمل ہونے دیں، اس پر فوری طور پر سٹے آرڈر ہائی کورٹ کے ساتھ ایشو ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی ایسے کیسز پیرالائز ہو جاتے ہیں، اور میڈیا کو اور زیادہ ہمت ملتی ہے کہ وہ ہم خلاف ورزی کرتے رہیں گے اور سٹے آرڈر لیتے رہیں گے. عدلیہ کو چاہیے کہ اس میں ہمت دکھائے اور میڈیا سے بغیر متاثر ہوتے ہوئے پبلک کے انٹرسٹ، ثقافت کے قدروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ صرف عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کی ہے، ریاست کی ہے، شہریوں کی ہے، ایڈورٹائزرز کی ہے، میڈیا کی اپنی بھی ہے. تو it has to be done simultaneously and collectively، اجتماعی طور پر. بہت بہت شکریہ جناب جاوید جبار، جناب ندیم فاروق پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ماحول جو کہ سیاسی ہے، جو کہ سیاست نے پیدا کیا ہے، سیاستدان پیدا کر رہے ہیں، میڈیا اس میں اس کو پھیلا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو چڑھا رہا ہے، اور پھر ایک عام پاکستانی تشویش میں مبتلا ہو رہا ہے. اس پر ہم بات کر رہے تھے دو ایسے پاکستانیوں سے، سوچنے سمجھنے والے پاکستانیوں سے جو خالصتاً غیر سیاسی ہیں، اس غیر سیاسی گفتگو کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.